बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, किसी का मुताज ना करे और दुनिया आखिरत में आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला हमने जारी किया हुआ है। हम आपके साथ हर एपिसोड में मुलाकात करते हैं और आपको सीरत तैयबा से आगाही फराहम करते हैं। तो आज हम 8 हिजरी ग़ज़वा मोता का ज़िक्र करेंगे। जमादियुल ऊला 8 हिजरी। मोता शाम का एक मकाम का नाम है जो बल्का से इस तरफ है। अरब में जो मशरक़ी तलवारें मशहूर हैं वो यहीं बनती थीं। कसीर मशहूर शायर कहता है, वो तलवारें जिनको मोता में सीकल गर जला देता है। ये उसका मशहूर कौल है। ग़ज़वा मोता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह बुसरा या कैसरुम के नाम एक ख़त लिखा था। अरब और शाम के सरहदी इलाक़ों में जो अरब रोसा हुक्मरान थे, इनमें एक शर्जील बिन उमरो भी था, जो इसी इलाका बल्का का रईस और कैसर का मतहत था। कैसर का मतहत था। ये अरबी ख़ानदान एक मुद्दत से ईसाई था और शाम के सरहदी मकामात में हुक्मरान था। ये ख़त हारिस बिन उमैर लेकर गए थे। शर्जील ने इनको कत्ल कर दिया। इसके क़िसास के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 फ़ौज तैयार करके शाम की तरफ रवाना फरमाई। ज़ैद बिन हारिस। अब देखें, आप वसल्लम ने हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु को भेजा है और शर्जील ने क्या किया है, इनको कत्ल कर दिए। हालांकि जब एक सफारतकार आपके पास आता है तो आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। ये दुनिया की किसी जगह पे नहीं है कि आप कोई सफ़ीर आया आपके पास, वो तो एक डाकिया होता है एक किस्म का, वो तो एक सफारत का किरदार अदा कर रहा होता है और आपने उसे कत्ल कर दिए। ये जहलियत की उरूज पे थे ये लोग। ज़ैद बिन हारिस को जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, इससे पास सलारी मिली और इरशाद हुआ कि अगर इनको दौलत शहादत नसीब हो तो जाफ़िर बिन तैयार और वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा फ़ौज के सरदार हों। अच्छा, हज़रत ज़ैद ग़ुलाम थे रज़ी अल्लाह ताला, गो आज़ाद हो चुके थे। हज़रत जाफ़िर तैयार हज़रत अली रज़ी के हकीकी भाई और हज़रत के मुक़र्रब ख़ास थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा मुअज़्ज़िज़ अंसारी मशहूर शायर थे। इस बिना पर लोगों को तअज्जुब हुआ कि हज़रत जाफ़िर और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के होते हुए हज़रत ज़ैद को अफसर करना किस बिना पर है। चुनाचे लोगों में चर्चे हुए, लेकिन इस्लाम में जिस मसावात आम के कायम करने के लिए आया था, इसके लिए इसी किस्म का इसार दरकार। इस्लाम में ये नहीं है कि कोई ग़ुलाम है, कोई कमी है, कोई काला है, कोई गोरा है, नहीं, कोई गरीब है, नो, इस्लाम इस चीज़ का दर्स नहीं देता। ये चीज़ तो इस्लाम ख़त्म करने आया है। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुहिम में जिसमें तमाम मुहाजिरीन को शिरकत का हुक्म हुआ था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं ज़ैद के साहबज़ादे हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह को फ़ौज का अफसर मुकर्रर किया था। इस वक्त भी लोगों में चर्चे हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि तुम लोगों ने इसके बाप की अफसरी पर भी इतराज़ किया था, हालांकि यकीनन वो अफसरी के काबिल थे। चुनाचे सही बुखारी में है सही बुखारी में मुफस्सल तफसीर है इस वाक़ई। गो ये मुहिम कसास लेने की गर्ज से थी, लेकिन चूँकि तमाम मुहिम्मात का असली महवर तबलीग इस्लाम था, इरशाद हुआ कि पहले इनको दावत इस्लाम देना, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो जंग की ज़रूरत ही नहीं। यह भी हुक्म हुआ कि इज़हार हमदर्दी के लिए मकाम पर जाना, इस मकाम पर जाना जहाँ हारिस रज़ी अल्लाह तआला बिन उमैर ने अदाए फ़र्ज़ में जान दी। सनीता अलविदा तक हम ख़ुद फ़ौज के मशाहिद के लिए तशरीफ़ ले गए। साहबा ने पुकार कर दुआ की कि खुदा सलामत और कामयाब लाए। फ़ौज मदीना से रवाना हुई तो जासूसों ने शर्जील को ख़बर दी, जिसने मुकाबला के लिए कमो बेश 1 लाख फ़ौज तैयार कर। देखें इधर कितनी फ़ौज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज तैयार की। ये देखें 3000 फ़ौज तैयार की और उसके मुकाबले में कितनी आ रही है, 1 लाख फ़ौज। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके जाए कि 3000, चलो यार तुम 6000 ले आओ, 9000 ले आओ, 2 गुना बड़ी, 10,000 ले आओ, 1 लाख फ़ौज। फिर कहते हैं हम बड़े अली बादशाह बहादुर हैं। मुसलमानों की 3000 के फ़ौज के बदले में
1,00,000 فوج آ رہی ہے، یعنی کہ فی بندے کے حصے میں کتنے آ رہے ہیں؟ 1,000 بندہ، 10,000 بندہ آ رہا ہے، 1,000 بندہ آ رہا ہے۔ دیکھیں ذرا، 3 گنا فوج، 3 گنا سے بھی زیادہ، یہ کتنی بن جاتی ہے؟ 2 گنا ہو تو 9,000 بن جاتی ہے، یہ تو کئی گنا زیادہ فوج لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ پھر کہتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں جی۔ اچھا خیر، فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو شرجیل کے جاسوسوں نے انہیں بتا دیا، ادھر قیصر روم ہرقل قبائل عرب کے بے شمار فوج لے کر تاب میں خیمہ زن ہوا، جو بلقاء کے اضلاع میں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالات سن کر چاہا کہ ان واقعات سے دربار سالوں کو اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہم اصل مقصد فتح نہیں بلکہ دولت شہادت ہے جو ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ غرض یہ مختصر گروہ آگے بڑھا اور 1,00,000 فوج پر حملہ آور ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بچیاں کھا کر شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا، گھوڑے سے اتر کر پہلے خود گھوڑے کے پاؤں پر تلوار ماری کہ اس کی کونچیں کٹ گئیں، پھر اس بے جگری سے لڑے کہ تلواروں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے ان کی لاش دیکھی تھی تو تلواروں اور بچیوں کے 90 زخم تھے، لیکن سب کے سب سامنے کی جانب تھے، پشت نے یہ داغ نہیں اٹھایا تھا۔ دیکھیں کتنے بہادر تھے کہ 90 زخم منہ سے کہنا آسان ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 کہ 90 کتنا بنتا ہے؟ 2 زخم ہمیں آ جائیں نا تو ہمارا جینا حرام ہو جاتا ہے، اور 90 زخم کھائیں، 90 زخم۔ اور دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اگر شہادت نصیب ہو تو جعفر کے بعد تیار کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہیں، پہلے سپہ سالاری کس کو ملی؟ جعفر تیار، زید کو، پھر جعفر تیار، پھر عبداللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی کہ یہ آپ کے غلام جو ہیں، آپ کے دوست جو ہیں، شہید ہو جائیں گے۔ اچھا، بے شمار زخم تھے، گھوڑے سے اترے ہاں، تلواروں برچھیوں کے 90 زخم تھے، لیکن سب کے سب سامنے۔ حضرت جعفر بن تیار حضرت عنہ کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے علم ہاتھ میں لیا اور وہ بھی داد شجاعت دے کر شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ سردار بنے، نہایت بہادری سے لڑیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گریں، لیکن 1,00,000 سے 3,000 کا کیا مقابلہ؟ بات تو ٹھیک ہے کہ دیکھیں 1,00,000 کدھر اور 3,000 کدھر۔ 8 تلواریں تو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں اس ایک جنگ میں۔ بڑی کامیابی یہی تھی کہ اپنی فوج کو دشمن کی زد سے بچا لیا جائے۔ جب یہ شکست خوردہ فوج مدینہ کے قریب پہنچی اور اہل شہر نے ان کی مشیت کو نکلے تو لوگ غمخواری کی بجائے ان کے چہروں پر خاک پھینکتے تھے اور کہ او فراریو، تم خدا کی راہ سے بھاگ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا سخت صدمہ ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے آپ کو خاص محبت تھی، ان کی شہادت کا نہایت قلق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر غمزدہ بیٹھے، اسی حالت میں شخص نے آ کر کہا، جعفر رضی اللہ عنہ کی مستورات رو رہی ہیں اور ماتم کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا بھیجا کہ انہیں منع کرو کہ ماتم نہیں کرنا۔ وہ گئے اور واپس آ کر کہا کہ میں نے منع کیا لیکن باز نہیں آتی۔ آپ نے دوبارہ بھیجا، پھر گئے، واپس آ کر عرض کی کہ ہم لوگوں کی نہیں چلتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو۔ یہ واقع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں منقول ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ خدا کی قسم تم یہ نہ کرو گے اور آج اسم کو تکلیف سے نجات نہیں ملے گی۔ یعنی کہ دیکھیں، یہ آگے لکھتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کے مقابلے سے ہٹ آئے۔ تیسرا فریق یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان کو فتح کفار کے خاص دستہ کے مقابلے میں حاصل ہوئی، اس سے مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ یعنی کہ یہ جو ہے اس جنگ میں اپنی فوج کو بچا لینا ہی کافی تھا، کیونکہ 1,00,000 کا لشکر آ رہا تھا مقابلے میں۔ آگے جی فتح مکہ۔
انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تجھے واضح فتح عطا کی۔ سورہ فتح میں غزوۃ الفتح، جانشین ابراہیم علیہ السلام کا سب سے مقدم فرض توحید خالص کا احیاء اور حرم کعبہ کی الائی سے پاک کرنا تھا، لیکن قریش کے پیدر پہ حملوں اور عرب کی مخالفت عام نے پورے 21 برس تک اس فرض کو روکے رکھا۔ صلح حدیبیہ کے بطولت اتنا ہوا کہ چند روز کے لیے امن قائم ہو گیا اور حرم کے ایک دفعہ یادگار ابراہیم کو غلط انداز نظر سے دیکھ آئے، لیکن معاہدہ حدیبیہ بھی قریش سے نہ نبھ سکا۔ حلم و عفو و تحمل کی حد ہو چکی، اب وہ وقت آ گیا کہ آفتاب حق حجاب ہے حائل کو چاک کر کے باہر نکل آئے۔ قریش پر فوج کشی کے اسباب۔ صلح حدیبیہ کی بنا پر عرب قبائل خزاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے اور ان کے حریف بنو بکر نے قریش سے مخالفت کا معاہدہ کر لیا۔ ان دونوں حریفوں سے مدت سے لڑائی چلی آتی تھی۔ اسلام کے ظہور نے عرب میں کو ادھر متوجہ کیا تو لڑائیاں رک گئیں اور اب تک رکی رہیں، کیونکہ قریش اور عرب کا سارا زور اسلام کے مقابلے میں صرف ہو رہا تھا۔ صلح حدیبیہ نے لوگوں کو مطمئن کیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب انتقام کا وقت آ گیا۔ دفعتاً وہ خزاں پر حملہ آور ہوئے اور اوسائے قریش نے اعلانیہ ان کو مدد دی۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرہ وغیرہ نے راتوں کو صورتیں بدل کر بنو بکر کے ساتھ تلواریں چلائیں۔ خزاں نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی۔ بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احترام ضرور ہے، لیکن ان کے رئیس اعظم نوفل نے یہ موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ غرض عین حدود حرم میں خزاں کا خون بہایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، دفعتاً یہ صدا بلند کی، لا ہم انی ناشد محمدہ حلفہ ابیہ و ابی علات۔ اے خدا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا، میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلاؤں گا جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندان میں ہوا۔ اے پیغمبر خدا، ہماری اعانت کر، خدا کے بندوں کو بلا، سب اعانت کے لیے حاضر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ خزاں کے 40 ناقہ سوار، جن کے پیشرو عمرو بن سالم ہے، فریاد لے کر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج ہوا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی منظور کی جائے۔ نمبر 1، مقتولین کا خون بہا دیا جائے، قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطہ بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا کہ صرف تیسری شرط مشہور ہے، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرا لیں۔ ابو سفیان نے مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی، بارگاہ رسالت سے کچھ جواب نہیں ملا۔ ابو سفیان نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن سب نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ ہر طرف سے مجبور ہو کر جناب فاطمہ زہرا کے پاس آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 5 برس کے بچے تھے۔ ابو سفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر یہ بچہ زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی امام سے مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے مکہ میں جا کر لوگوں سے واقعہ بیان کیا تو سب نے کہا، یہ نہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں، نہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں کیں، اتحاد قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ تیار ہو جائیں۔ احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتہ کی غلطی۔ حضرت حاطب بن ابی ایک معزز صحابی تھے، انہوں نے قریش کو مخفی خط لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت مقتدیٰ رضی اللہ عنہ، ابو مرثد رضی اللہ عنہ غنوی کو بھیجا کہ قاصد سے خط چھین لیں۔ خط حضرت خدمت میں پیش ہوا تو تمام لوگوں کو حاطب رضی اللہ عنہ کے افشائے راز پر حیرت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاب ہو گئے اور عرض کی کہ حکم ہو تو ان کی گردن اڑا دوں، لیکن جبین رحمت پر شکن نہ تھی۔ ارشاد ہوا، عمر تم کو کیا معلوم، خدا نے اہل بدر کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ تم سے مواخذہ نہیں ہے۔
حضرت خاطب رضی اللہ عنہ کے عزیز و قارب اب تک مکہ میں تھے، ان کا کوئی حامی نہ تھا، اس لیے انہوں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا کہ اس کے صلہ میں ان کے عزیزوں کو زر نہ پہنچائیں گے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے یہ عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔ فوجوں کی مکہ کی طرف روانگی۔ غرض 10 رمضان کو 8 ہجری کو قبہ نبوی نہایت عظمت و شان سے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ 10,000 آراستہ فوجیں رکاب میں تھیں۔ قبائل عرب راہ میں آ کر ملتے جاتے تھے۔ مرز زہر ان پہنچ کر مرائے زہران پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور فوجیں دور دور تک پھیل گئیں۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے 1 منزل یا اس سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ ابو سفیان کی دربار رسالت میں آمد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی، جس سے تمام صحرا وادی ایمن بن گیا۔ فوج کی آمد کی بھنک قریش کی کانوں میں پڑ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ خیمہ نبوی کی دربانی پر جو دستہ متعین تھا، اس نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے، تیز قدمی سے آگے بڑھے اور بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ کفر کے استحصال کا وقت آ گیا۔ لیکن حضرت عباس جان بخشی کی درخواست کی۔ حضرت عمر فاروق نے دوبارہ عرض کی۔ حضرت عباس نے کہا، عمر، اگر یہ شخص تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم اس قدر سخت دلی نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، آپ حضرت تعالیٰ سے یہ نہ فرمائیں، آپ جس دن ایمان لائے تھے مجھ کو جو مسرت ہوئی تھی، خود میرا باپ خطاب اسلام لاتا تو مجھ کو اس قدر خوشی نہ ہوتی۔ ابو سفیان کے پچھلے تمام کارنامے اب سب کے سامنے تھے۔ ایک ایک چیز اس کے قتل کے دعوے دار تھی۔ اسلام کی عداوت، مدینہ پر بار بار حملہ، قبائل عرب کا اشتعال، حضرت خفیہ قتل کرانے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی، لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز عفو نبی بھی تو تھی۔ اس نے ابو سفیان کے کان میں آہستہ سے کہا کہ خوف کا مقام نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ گرفتار ہونے سے کے ساتھ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن طبری وغیرہ میں اس کی تفسیر حسب مکالمہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ابو سفیان، کیا اب بھی تم کو یقین ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ ابو سفیان کہا، اس میں تو ذرا شبہ نہیں۔ بہرحال ابو سفیان اسلام کا اظہار کیا۔ اس وقت گو ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں ان کی ایک ٹانگ زخمی ہوئی اور یرموک میں وہ بھی جاتی رہی۔ لشکر اسلام جب مکہ کی طرف بڑھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ کچھ دیر بعد دریائے اسلام میں کلاکتم شروع ہوا۔ قبائل عرب کی موجیں جوش مارتی بڑھیں۔ سب سے پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر سعد، حزم، سلیم ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابو سفیان مرغوب ہو جاتے تھے۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ سر و سامان سے آیا کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ابو سفیان نے متحیر ہو کر پوچھا، یہ کون لشکر ہے؟ حضرت عباس حضرت نے نام بتایا۔ دفتن سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ میں علم لیے برابر سے گزرے۔ ابو سفیان کو دیکھ کر پکارے، آج گمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ کوکب نبی کا نظارہ، یہ پھر انشاءاللہ ہم آگے اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان کس طرح اسلام لے کر آئے۔ انہوں نے اسلام کو بڑی تکلیفیں دیں، بڑے آسم کے خلاف سازشیں کریں، بالآخر کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگیاں جس طرح گزریں اس طرح ہمیں بھی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جینا اٹھنا مرنا سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
جب تک زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو آپ کا تو میری اور آپ کی زبان کے اوپر ایک ہی کلمہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔